अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातु। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। आमीन। क्या हाल हैं आप सबके? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारा आज का टॉपिक है मसाइलुम मुतफ़र्रिक़तुन, मुतफ़रक मसाइल। सबसे पहले है हदीस, दरिंदों की खाल के कोट, कंबल, कालीन, पर्स या जूते वगैरह इस्तेमाल करना मना है। यहाँ मवेशियों का जिक्र नहीं हो रहा बल्कि दरिंदों का, जंगली जानवरों का। अन अबिल मलीह इब्न उसामत अन अबीही अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहा अन जुलूदि सबाई। रवाहु अहमद व अबू दाऊद व निसाई व ज़ादत तिर्मिज़ी व दारिमी अन तुफ्तरशा। हज़रत अबू मलीह बिन उसामा रज़ी अल्लाहु अन्हु अपने बाप से रिवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरिंदों की खाल इस्तेमाल करने से मना फरमाया है। इसे अहमद, अबू दाऊद और निसाई ने रिवायत किया है। तिर्मिज़ी और दारमी ने इस हदीस में इन अल्फाज का इजाफ़ा किया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरिंदों की खाल नीचे बिछाने से भी मना फरमाया है। यहाँ दरिंदों की खाल इस्तेमाल करने से मना फरमाया गया है। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे लिए जो जानवर हलाल किए हैं उनको ज़बह करना, उनका गोश्त खाना, उनकी खालों को इस्तेमाल करना, उनसे मशकीज़े या दीगर इस्तेमाल की चीज़ें बनाना, जूते, पर्स वगैरह, वो सब तो जायज़ है। लेकिन एक जानवर को इसलिए मारना कि उसकी खाल का इस्तेमाल करना है, ये कहाँ की इंसानियत है। यानी यहाँ पे दरिंदों के हुकूक का ख्याल रखा गया है और फिर बहुत सारी एलर्जीज़ भी हो जाती हैं इन खालों से। और दरिंदों की खालों को बिछाया जाए बतौर कालीन या उनको कोट बनाकर पहना जाए तो क्या होता है कि जो माहौल होता है वो इंसान पर असरअंदाज होता है। माहौल के भी असरात होते हैं। इंसान इनको पहन के फ़ख्र करने लगता है, उसमें दरिंदगी आ जाती है और जब वो फ़ख्र करता है और दूसरों के सामने ज़िक्र करता है तो दूसरों को भी दावत देता है कि वो भी इनसे मुकाबला करें और वो भी 2-4 खालें कहीं से इकट्ठी करके लाएं और जंगली जानवरों को हलाक करें। और जंगली जानवर इसी वजह से नापैद होते जा रहे हैं। और महज खाल हासिल करने के लिए जानवर को मारना एक बेरहमी का अमल है। तो इंसान का दिल सख्त हो जाता है, वो बेरहम हो जाता है क्योंकि इन सब चीज़ों के इंसान पर असरात पड़ते हैं, इसलिए मना है। अगली हदीस है ख़तना करना, ज़ेरे नाफ बाल साफ़ करना, नाखून काटना, बगल के बाल साफ़ करना और मूछें कतराना सुन्नत है। अन अबी हुरैरता रज़ियल्लाहु अन्हु अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अल फ़ित्रतु ख़म्सुन औ ख़म्सुन मिनल फ़ित्रति अल ख़ितानु वल इस्तिहदादु व तक़लीमुल अज़फ़ारी व नत्फ़ुल इबिती व क़ुस्सुश शारिबी। रवाहु मुस्लिम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़ितरत में 5 चीज़ें शामिल हैं। या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 5 चीज़ें फ़ितरत से हैं। नंबर 1 ख़तना करना, नंबर 2 ज़ेरे नाफ बाल साफ़ करना, नंबर 3 नाखून काटना, नंबर 4 बगल के बाल साफ़ करना और नंबर 5 मूछें कतराना। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। अगली हदीस है मुसलमान मर्दों और औरतों को 40 दिन से ज़्यादा
ناخن بڑھانا منع ہے۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال وقت لنا فی قص الشارب وتکلیم الاظفار وتنف الابط وحلق العنت ان لا نترک اکثر من 40 لیلۃ، رواہ مسلم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے مونچھ کترانے، ناخن کاٹنے، بغل کے بال صاف کرنے اور زیر ناف بال صاف کرنے کی مدت 40 دن مقرر کی گئی ہے۔ یہاں یہ بالکل نہیں کرنا چاہیے کہ 40 دن کا انتظار کیا جائے۔ ہر ایک اپنے حساب سے 1 ہفتے بعد 2 ہفتے بعد جو ہے ان کو تراش لے۔ ہاں اگر کوئی حد کر دے تو کہا جا رہا ہے 40 دن سے اوپر بالکل نہ کرے۔ اور کیا ہوتا ہے جب بال بہت بڑے ہو جاتے ہیں بغلوں کے، زیر ناف کے، تو پھر پسینہ بھی بہت آتا ہے، جراثیم بھی وہاں پہ زیادہ افزائش کرتے ہیں اور انفیکشن ہو سکتی ہے، طرح طرح کی بیماریاں جو ہیں جنم لیتی ہیں۔ اسی طرح جب ناخن بڑے ہوتے ہیں تو ان کے اندر میل اور جراثیم جو ہیں وہ کٹھے ہو جاتے ہیں، وہ آرام سے نہیں نکلتے۔ ظاہر ہے میل تو اندر جمع ہوئی بھی ہوتی ہے جراثیموں کے ساتھ، اور جب کھانا کھاتے ہیں تو وہی منہ میں چلے جاتے ہیں، ٹائیفائڈ اور طرح طرح کی بیماریاں جو ہیں وہ جنم لیتی ہیں۔ الحمدللہ ہمارے مذہب میں 1400 سال پہلے جن چیزوں کا حکم دیا گیا تھا اب سائنس بھی وہی سب کرنے کا حکم دے رہی ہے، کیونکہ ان سب کا تراشنا جو ہے ہماری صحت کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ اگلی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے داڑھی رکھنے اور مونچھیں صاف کرنے کا حکم دیا ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خالف المشرکین احفوا الشوارب واوفوا اللحى، رواہ مسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مشرکوں کی مخالفت کرو، داڑھی رکھو اور مونچھیں صاف کراؤ۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی داڑھی رکھ لے اور مونچھیں بھی رکھ لے تو وہ یہ بالکل نہ کہے کہ میں سنت پر عمل کر رہا ہوں۔ سنت کیا ہے؟ داڑھی رکھی جائے اور مونچھیں صاف کرائی جائیں۔ اگلی حدیث ہے، سو کر اٹھنے کے بعد 3 مرتبہ ہاتھ دھونے کے بعد کسی چیز کو ہاتھ لگانا چاہیے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها 3 فانه لا يدري اين باتت يده، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی سو کر اٹھے تو جب تک اپنے ہاتھ 3 مرتبہ نہ دھو لے، برتن میں ہاتھ نہ ڈالے، کیونکہ معلوم نہیں رات اس کا ہاتھ کس کس جگہ لگتا رہا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ آج کل کرونا وائرس کی وجہ سے ہر ایک ہاتھ دھونے کا جو ہے وہ حکم دے رہا ہے دوسرے کو، اور یہی سب سے بڑا اس کا جو ہے علاج بتایا جا رہا ہے۔ لیکن الحمدللہ ہمارے مذہب نے ہمیں کہاں کہاں ہاتھ دھونے کے لیے کہا، کس کس موقع پر۔ جی، کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئے جاتے ہیں، بیت الخلاء سے فارغ ہونے کے بعد ہاتھ دھوئے جاتے ہیں، وضو کرنے میں سب سے پہلے ہاتھ ہی دھوئے جاتے ہیں۔ اسی طرح اب یہاں اس حدیث سے کیا پتہ چلا؟ جی، سو کر اٹھیں تو ہاتھ دھوئیں، کیونکہ سوتے میں ہاتھ جسم کے کسی بھی حصے کو لگ سکتا ہے نا۔ اور اس کے بعد ہم جب کھانا کھاتے ہیں، کسی صاف چیز کو ہاتھ لگاتے ہیں، مثلا آٹا گوندنا ہے تو پہلے اچھی طرح ہاتھ دھوئے جاتے ہیں نا۔ اور اگر ہاتھ پہ کوئی نجاست لگ جائے، کوئی گندگی لگ جائے تو پھر ہاتھ دھوئے جاتے ہیں۔ اگلی حدیث ہے، غسل بار کا پسینہ اور بال پاک ہیں۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ
ان ام سلیم رضی اللہ عنہا كانت يبسط للنبي صلى الله عليه وسلم نتعا فيقيل عندها على ذلك النتع فإذا قام النبي صلى الله عليه وسلم أخذت من عرقه وشعره فجمعته في قارورة ثم جعلته في سكة رواه البخاری۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر بچھا دیا کرتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر دوپہر کو آرام فرمایا کرتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاگتے تو ام سلیم رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے اور بالوں کو ایک شیشی میں جمع کر لیتیں اور انہیں خوشبو میں ملا دیا کرتیں۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے یہی پتہ چلتا ہے کہ اگر کھانے میں مسلمان کا پسینہ، جیسے تنور پہ روٹیاں پکانے والے جو ہوتے ہیں اکثر ان کا پسینہ نظر آتا ہے، گر رہا ہوتا ہے، اگرچہ احتیاط کرنی چاہیے، ایسی جگہوں سے نہیں کھانے پینے کا سامان لینا چاہیے، یا کبھی گھر میں کسی کھانے میں سے بال نکل آئے تو یہ چیزیں جو ہیں پاک ہیں، لیکن احتیاط جو ہے وہ کر لینی زیادہ بہتر ہے۔ اگلی حدیث ہے، نیند سے اٹھنے کے بعد منہ ہاتھ دھوئے بغیر یا وضو کیے بغیر زبانی قرآن پاک کی تلاوت کرنا، ذکر کرنا یا دعا وغیرہ مانگنا جائز ہے، کیونکہ زبان پاک ہوتی ہے تو مانگا جا سکتا ہے۔ ان قریب مولا ابن عباس رضی اللہ عنہما ان ابن عباس رضی اللہ عنہما اخبرہ انہ بات لیلۃ عند ام المؤمنین میمونۃ رضی اللہ عنہا وہی خالتہ قال فاضطجعت فی ارض الوسادۃ واضطجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وأهله في طولها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران ثم قام إلى شن معلقة فتودأ منها فأحسن وضوءه ثم قام فصلى رواه مسلم۔ حضرت قریب رضی اللہ عنہ جو کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے آزاد کردہ غلام تھے، انہیں خود عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ بات بتائی کہ انہوں نے یعنی عبداللہ بن عباس نے ایک رات اپنی خالہ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے ہاں گزاری۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں تکیے کی چوڑائی کی طرف لیٹا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ سرہانے کی لمبائی کی طرف سر رکھ کر لیٹ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کم و بیش آدھی رات تک سونے کے بعد اٹھے، اپنے ہاتھ اپنے چہرے پر پھیر کر نیند کے آثار دور کیے، پھر سورہ آل عمران کی آخری 10 آیات تلاوت فرمائیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لٹکی ہوئی پانی کی مشک کے پاس گئے اور خوب اطمینان سے وضو کر کے نماز پڑھی۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ عن حذیفہ رضی اللہ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان ینام قال اللہم بسمک اموت واحیا واذ استیقظ من منامہ قال الحمد للہ الذی احیانا بعدما اماتنا وإلیہ النشور رواه البخاری۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
سونا چاہتے تو فرماتے اللہم بسمک اموت و احیا، میں تیرے نام کی برکت سے سوتا ہوں اور جاگتا ہوں۔ پھر جب نیند سے جاگتے تو فرماتے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور، اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں سونے کے بعد جگا دیا اور ہم سب کو مرنے کے بعد اسی کے پاس جانا ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ ہمیں بھی ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہمارا سونا بھی باعث عبادت بن جاتا ہے۔ الحمدللہ۔ اگلی حدیث ہے، بچپن میں کسی وجہ سے ختنہ نہ ہوا ہو تو زندگی کے کسی بھی حصے میں ختنہ کیا جا سکتا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اختتن ابراہیم علیہ السلام وہو ابن 80 سنة بالقدوم، رواه البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 80 سال کی عمر میں تیشہ یعنی لکڑی چھیلنے کا جو اوزار ہوتا ہے اس سے ختنہ کیا۔ اس سے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ بڑی عمر میں مسلمان ہونے والا بھی ختنہ کروا سکتا ہے۔ اگلی حدیث ہے، سر کا کچھ حصہ منڈوانا اور کچھ حصہ چھوڑ دینا منع ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ینہی عن القزع قیل لنافع ما القزع قال یحلق بعض راس الصبی ویترک البعض، متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قزع سے منع فرماتے ہوئے سنا ہے۔ حدیث کے ایک راوی حضرت نافع رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا قزع کیا ہے؟ انہوں نے کہا بچے کے سر کا ایک حصہ منڈوانا اور ایک حصہ چھوڑ دینا، یعنی آدھے حصے کو یا کچھ حصے کو منڈوا لینا اور باقی کو چھوڑ دینا۔ یہ آج کل بھی فیشن ہے، بالوں کے سٹائلز کے بہت سارے نام ہیں، جیسے برگر کٹ وغیرہ، اس میں آدھے حصے کی شیو کر دی جاتی ہے اور اوپر بال چھوڑ دیے جاتے ہیں، یا ہندوؤں میں ایک لٹ چھوڑ دی جاتی ہے، باقی بال جو ہیں باقی پورے سر کے وہ کٹتے رہتے ہیں۔ تو یہ سب منع ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ آئیے اب کچھ من گھڑت روایات کو دیکھ لیتے ہیں جن کو احادیث کا نام دیا جاتا ہے اور یہ ضعیف اور موضوع ہوتی ہیں۔ نمبر 1 ہے، مسواک کا استعمال کیا ہی خوب ہے کہ آدمی کی فصاحت میں اضافہ ہوتا ہے، یہ من گھڑت ہے۔ جی نمبر 2 ہے، برتن کا دھونا اور صحن کی صفائی کرنا غنا کا سبب بنتا ہے، یعنی صحن کی صفائی کی جائے اور برتن دھوئے جائیں تو آپ امیر بن جائیں گے، یہ بھی من گھڑت ہے۔ نمبر 3، پیشاب کے بعد 1 مرتبہ وضو کرنا چاہیے، قضائے حاجت کے بعد 2 مرتبہ اور جنابت کے بعد 3 مرتبہ، یہ بھی من گھڑت ہے۔ نمبر 4، 3 مرتبہ کلی اور 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھانا جنبی کے لیے فرض ہے، یہ من گھڑت ہے کیونکہ اختیار ہے، آپ 1 دفعہ کریں، 2 دفعہ کریں یا 3 دفعہ کریں، کلی اور یہ سب ہاتھ دھونا وضو میں۔ نمبر 5 ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک اوپر سے نیچے کے رخ کرتے اور پانی گھونٹ گھونٹ کر کے پیتے، یہ بھی من گھڑت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائیں سے بائیں طرف مسواک کرتے تھے۔ نمبر 6 ہے، دین کی بنیاد صفائی پر ہے، یہ من گھڑت ہے، وہ ہے کہ طہارت نصف ایمان ہے۔ نمبر 7 ہے، جس نے اپنی بیوی سے صحبت کرنے کے بعد غسل کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو سفید موتیوں کے 100 محل عطا کرے گا اور پانی کے ہر قطرے کے بدلے اس کے نامہ اعمال میں 1000 شہیدوں کا
ثواب لکھا جائے گا۔ یہ بھی من گھڑت ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اصل حدیث کچھ اس طرح سے ہے کہ کسی سنت کو زندہ کرنے پر 100 شہیدوں کا اجر ملتا ہے۔ نمبر 8 ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسواک کرتے تو فرماتے، یا اللہ میری مسواک کو اپنی رضا کا باعث بنا اور اسے جسم کی طہارت اور گناہوں کی پاکیزگی کا ذریعہ بنا، اور میرے چہرے کو اس طرح روشن کر دے جس طرح میرے دانتوں کو روشن کیا ہے۔ یہ بھی من گھڑت ہے۔ نمبر 9 ہے، اے انس میرے قریب آؤ، میں تمہیں وضو کا طریقہ سکھاؤں۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا تو تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ دھوئے تو فرمایا بسم اللہ والحمد للہ، پھر استنجا کیا تو فرمایا اے اللہ میری شرمگاہ کی حفاظت فرما اور میرا کام آسان فرما۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا تو فرمایا اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا اور جنت کی خوشبو سے محروم نہ رکھ۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ دھویا تو فرمایا میرے چہرے کو نور فرما، جس دن چہرے منور ہوں گے۔ جب آپ نے دونوں بازو دھوئے تو فرمایا اے اللہ مجھے میری کتاب دائنے ہاتھ میں دینا۔ جب سر کا مسح کیا تو فرمایا اے اللہ مجھے رحمت سے ڈھانپ لینا اور اپنے عذاب سے بچانا۔ پھر جب آپ نے اپنے دونوں قدم دھوئے تو فرمایا اے اللہ جس دن یہ قدم ڈگمگائیں گے میرے قدم ثابت رکھنا۔ یہ بھی من گھڑت روایت ہے۔ نمبر 10 ہے، حضرت علی بن طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور فرمایا اے علی مردوں کو غسل دیا کرو، کیونکہ جو میت کو غسل دے گا اللہ اسے 70 مرتبہ معاف فرمائے گا، اگر اس میں سے ایک مغفرت ساری دنیا میں تقسیم کر دی جائے تو سب کے لیے کافی ہو جائے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص میت کو غسل دے دے وہ کیا پڑھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ غسل سے فارغ ہونے تک غفرانہ کا یا رحمانو پڑھتا رہے۔ یہ بھی من گھڑت ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ نمبر 11، گردن کا مسح کرنا خیانت ہے، اس سے بچنا چاہیے، یعنی گردن کا مسح کرنا خیانت سے بچاتا ہے، یہ بھی من گھڑت ہے۔ نمبر 12، جس کا وضو ٹوٹ جائے اور وہ وضو نہ کرے تو اس نے مجھ پر ظلم کیا، اور جس نے وضو کیا اور نماز نہ پڑھی اس نے بھی مجھ پر ظلم کیا، اور جس نے نماز پڑھی اور میرے لیے دعا نہیں کی اس نے بھی مجھ پر ظلم کیا، اور جس نے دعا کی اور میں نے اس کا جواب نہ دیا تو میں نے اس پر ظلم کیا، کیونکہ میرا رب ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ یہ بھی من گھڑت ہے اور عجیب و غریبی ہے۔ نمبر 13، جو وضو کرو تو آنکھیں خوب تر کرو اور اپنے ہاتھوں سے پانی کو نہ جھاڑو، کیونکہ ہاتھ شیطان کے پنکھے ہیں، یہ بھی من گھڑت ہے۔ نمبر 14، جمعے کے روز غسل کرو، خواہ 1 دینار کے بدلے پیالہ بھر پانی لے کر ہی کرنا پڑے، یہ من گھڑت ہے۔ نمبر 15، سنت یہ ہے کہ ایک تیمم سے صرف ایک ہی نماز ادا کی جائے اور دوسری نماز کے لیے دوبارہ تیمم کیا جائے، یہ من گھڑت ہے۔ اصل آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، جب تک وضو نہ ٹوٹے جیسے پانی سے کرتے ہیں تو اسی طرح تیمم بھی انہی چیزوں سے ٹوٹتا ہے جس سے وضو ٹوٹتا ہے۔ نمبر 16 ہے، جو وضو کر کے سویا پھر اسی رات مر گیا وہ شہید ہے، یہ من گھڑت ہے۔ نمبر 17، جس نے وضو میں گردن کا مسح کیا اسے قیامت کے دن زنجیروں کی سزا نہیں دی جائے گی، یہ بھی من گھڑت ہے۔ نمبر 18، جو شدید سردی میں وضو کرے اس کے لیے دوہرا اجر ہے، اور جو شدید گرمی میں وضو کرے اس کے لیے اکیرا اجر ہے، یہ من گھڑت ہے۔ نمبر 19، جس نے وضو کرنے کے بعد انا انزلناہ 1 بار پڑھا وہ صدیقین میں سے ہو گیا، اور جس نے 2 بار پڑھا اس کا نام شہداء کے دفتر میں لکھا گیا، اور جس نے 3 بار پڑھا
اس کا حشر انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ ہوگا، یہ بھی من گھڑت ہے۔ نمبر 20، اپنے ناخن کاٹو اور کٹے ہوئے ناخن دفن کرو، اور اپنی انگلیوں کے جوڑ صاف کرو، اور کھانے سے اپنے مسوڑوں کو صاف کرو اور مسواک کرو، اور مجھ سے پریشان پراگندہ حال ملاقات نہ کرنا۔ یہ بالکل ہی سب من گھڑت ہیں۔ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے آج ہماری طہارت کے مسائل کی اقبال کیلانی کی کتاب مکمل ہو گئی ہے۔ یہ کتاب آپ کو آرام سے مل جاتی ہے، نیٹ سے بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں طہارت کے مسائل کو بہترین طریقے سے سمجھنے اور ان پر عمل کرنے والا بنائے، کیونکہ طہارت جو ہے وہ نصف ایمان ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہماری ساری کوششوں کو قبول فرمائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔